दूसरा खुद किस्त नंबर 5। दूसरा खुदा किस्त नंबर 5। अगली सुबह अब्बू ने ईमान को साथ लिया और नंबरदारों के घर चले गए। असलम पहले ही वहाँ चारपाई के साथ ज़मीन पर बैठा हुआ था। नंबरदार चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। पाकिस्तान के अक्सर देहात में मुलाजिम कभी भी मालिक के साथ एक चारपाई पर नहीं बैठते, बल्कि वो मालिक के सामने ज़मीन पर ही बैठते हैं। मालिक नौकर को अपने साथ चारपाई पर बिठाना तौहीन समझता है। असलम भी नंबरदारों का नौकर था। वो नंबरदार के सामने ज़मीन पर बैठा ज़मीन पर आड़ी तिरछी लकीरें बना रहा था। आओ रियाज आओ। नंबरदार ने मेरे अबू को देखा तो चारपाई से उठकर सलाम किया और अपने साथ बिठा लिया। बेशक हम नंबरदारों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गरीब थे। हमारे पास ज़मीन के नाम पर सिर्फ 14 एकड़ ही थे, लेकिन फिर भी मेरे वालिद नौकर नहीं थे। वो अपनी ज़मीन पर खुद काश्त करते थे। नंबरदारों के पास 1200 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन थी और उनके पास 10-12 मुलाजिम भी थे। क्योंकि मेरे वालिद के बचपन के दोस्त थे, इसलिए मेरे वालिद बिला तकल्लुफ़ उनके घर आते जाते थे। रियाज भाई, रात को क्या मसला हो गया जो ये सुबह से माफ़िया मांग रहा है? नंबरदार ने गुस्से से असलम की तरफ देखा। ईमान असलम के साथ नीचे ज़मीन पर बैठने लगी तो अब्बू ने इसे अपने साथ चारपाई पर बिठा लिया। हाँ रियाज भाई, अब बताओ रात को क्या हुआ था? नंबरदार ने अब्बू से एक बार फिर पूछा तो अब्बू इसे रात वाला वाक़या बताने लगे। ईमान, क्या असल में रात को तुझे मारा है? नंबरदार ने अब्बू की पूरी बात सुनकर ईमान से पूछा तो ईमान ने इस बात में सर हिला दिया। जी चाचा जी, रात को असलम मुझे मार रहा था। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर ही राजी घर के अंदर आ गया था और दरवाजे से कान लगाकर शायद इसने सारी बातें सुन ली होगी। ईमान सारी रात इनकार करती रही थी, लेकिन अभी नंबरदार के सामने इसने असलम के मारने की तस्दीक कर दी थी। बेटा, रात को जब मैंने पूछा था तो तब तुमने झूठ क्यों बोला था? अब्बू ईमान की बातें सुनकर हैरान रह गए। चाचा, रात को मैं सारे घर वालों के सामने सब कुछ नहीं बता सकती थी और कहना भी नहीं चाहती थी। घर वालों के सामने मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ईमान ने पूरी तफसील बताई। तब अब्बू को सारी बात का पता चला। वो सारी रात इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको इस सारे वाक़े की तफसील का अब पता चला था। बेटा, कभी भी शर्मिंदगी के डर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ईमान के सर पर हाथ रखते हुए कहा। देखो असलम, अभी रियाज ईमान को लेकर तुम्हारी शिकायत लेकर आया है। ईमान तुम्हारी बीवी है, ठीक है, ये तुम्हारे घर का अंदरूनी मामला है, लेकिन ईमान अभी बच्ची है, इस पर हाथ मत उठाओ। अगर आज के बाद तुमने ईमान पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ईमान से माफ़ी मांगो, वो बच्ची है, इससे नरमी से पेश आया करो। नंबरदार ने मामले को ख़त्म करते हुए कहा तो असलम ईमान से माफ़ी मांगने लग गया। ईमान, अब तुम भी इसे माफ़ कर दो, आइंदा ये ऐसी हरकत नहीं करेगा। नंबरदार ने असलम को माफ़ी मांगते हुए देखा तो वो ईमान से कहने लगा। ईमान ने इस बात में सर हिलाकर रजामंदी ज़ाहिर की तो मामला ख़त्म हो गया। चलो असलम, तुम अब खेतों पर चले जाओ, पहले ही है। ईमान तो रियाज के घर ही जाएगी ना। रात को काम से वापसी पर तुम इसे साथ ले जाना, दोबारा शिकायत का मौका ना देना। नंबरदार चारपाई से उठकर खड़ा हुआ तो बाकी भी सारे लोग उठ खड़े हुए। देखो नंबरदार साहिब, अभी तो इस मामले को ख़त्म कर रहा हूँ। तुम मेरे दोस्त, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास से आया हूँ। लेकिन अगर कल को इसने ईमान को फिर कोई तकलीफ़ दी तो इस मामले को पंचायत में उठाऊँगा। पाकिस्तान के दूर दराज के छोटे छोटे देहात जहाँ पुलिस की अमली मुदाखलत बहुत कम होती है, वहाँ गाँव के 10-12 बड़े चौधरी लोगों की जमात होती है, जिसे पंचायत कहते हैं। आप इसे गांव की पार्लियामेंट कह सकते हैं। गांव के तमाम छोटे मोटे लड़ाई झगड़े और फैसले यही पंचायत मुतफ़क्का तौर पर करती है। लेकिन जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर पुलिस को मुदाखलत करना पड़ती है और वो मामला पुलिस से फिर अदालत तक पहुंच जाता है। अब्बू भी इसी पंचायत की बात कर रहे थे। नहीं रियाज, ऐसी कोई बात नहीं होगी, ये अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, और अगर इसने कुछ ऐसा वैसा किया तो तुम्हें पंचायत में जाने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद इसकी चमड़ी उधेड़ दूँगा। नंबरदार ने ज़ोर से एक थप्पड़ असलम के कंधे पर मारा तो इसने फ़ौरन हाथ जोड़ लिए। नहीं चौधरी साहब, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी ईमान पर हाथ नहीं उठाऊँगा। असलम नौकर था, इसे अपने औकात का पता था, इसलिए इसने हाथ जोड़ने में आफियत जानी। ठीक है यार, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब्बू ने नंबरदार से हाथ मिलाया और ईमान को लेकर घर आ गए। इरम और आमिर भाई स्कूल चले गए थे। मेरे दोनों बड़े भाइयों ने स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली थी। कॉलेज हमारे गांव से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर यजमान में था और यजमान आने जाने में रोज़ाना बस का बहुत किराया था। अब्बू कॉलेज का ख़र्चा नहीं उठा सकते थे। तारिक भाई तो अब्बू के साथ ही डेरे पर चले जाया करते थे। इससे छोटे भाई अड्डे पर इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर काम सीखने लग गए। दुकान का मालिक इसे महीने के 400-500 रुपये दे देता था। हम सब लोग खाना खा चुके जब अब्बू ईमान को लेकर घर पहुँचे। राशि, तुम स्कूल नहीं गए? अब्बू ने अभी तक मुझे घर में देखा तो पूछने लगे।
نہیں ابو، آج میرا اسکول جانے کو دل نہیں کر رہا، میرا سر ہلکا ہلکا درد کر رہا ہے۔ میں نے بہانہ بنایا، میرا آج واقعی اسکول جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم ایمان کے ساتھ گھر میں ہی رہو۔ سمینا تم چل رہی ہو نا میرے ساتھ ڈیرے پر؟ ابو امی سے ڈیرے پر جانے کو پوچھنے لگے تو امی نے اس بات میں سر ہلایا اور ابو اور بھائی کے ساتھ ڈیرے پر چلی گئی۔ گھر میں اور ایمان دونوں ہی رہ گئے۔ مجھے ایمان پر غصہ آ رہا تھا، اس نے رات کو جھوٹ بولا تھا۔ ساری رات میرے گھر والے مجھے برا بھلا کہتے رہے تھے، میں ساری رات ان کی باتیں سنتا رہا تھا، لیکن ایمان نے ایک بار بھی ان کو نہیں روکا تھا۔ وہ سب کچھ جانتی تھی لیکن پھر بھی خاموش رہی۔ میں چولہے کے پاس سے اٹھا اور اندر کمرے میں جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ راضی ناراض ہوں مجھ سے؟ ایمان میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا، میں تو بہت خوش ہوں۔ پوری رات میری عزت افزائی ہوئی ہے اور تم نے ایک بار بھی ان کو روکا تک نہیں، کیوں؟ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ میری چارپائی میں بیٹھی میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یار سوری تو بول رہی ہوں، ابھی کیا جان لو گے؟ وہ مجھے منانے لگی۔ جان تو بولے تھا تمہاری، اچھی ایسے ہی مارتا رہتا، تم بھی خوش تھی۔ میں نے چارپائی پر کروٹ بدلی اور دوسری سے منہ کر کے لیٹ گیا، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی بے باک ہو رہی تھی۔ اس نے میرے اوپر سے چھلانگ لگائی اور دوسری طرف آ گئی۔ کیوں جی، ایسے جان چھڑا لو گے مجھ سے؟ اس نے مجھے سیدھا کیا اور میرے پیٹ پر بیٹھ گئی۔ اتنی جلدی جان چھوڑنے والی چیز نہیں ہوں میں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، ایک سیکنڈ سے بھی کم وقفے میں وہ میرے اوپر لیٹ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے سر کے پیچھے ڈال کر میرا سر اوپر اٹھایا اور میرے گالوں اور ماتھے کو اپنے ہونٹوں کی سرخی سے لال کرنے لگی۔ اگلے کئی منٹ تک وہ میرے چہرے اور گردن کے ہر حصے کو چومتی رہی۔ اس کے ہونٹوں کی ساری سرخی اتر کر میرے چہرے پر لگ چکی تھی۔ مجھے تھوڑی ہوش آئی تو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے گرایا اور خود اس کے اوپر لیٹ گیا۔ اب کی بار میں اسے چومنے لگا، اس کی آنکھیں، ہونٹ، گال اور گردن، میں اسے ہر جگہ سے چوم رہا تھا۔ میرے ہاتھ اس کے سینے پر آزادانہ گھوم رہے تھے۔ میں اس کے چہرے اور گردن سے نیچے آ گیا۔ وہ میرے سامنے چارپائی پر بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے پیٹ سے قمیض اٹھائی تو اس کا گورا بے داغ پیٹ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر دبایا اور اس کے ننگے پیٹ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکلی تو میں نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسوں کو روکنے کی شاید بہت کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی بند آنکھوں سے نکل کر اس کی گالوں کو بھگو گئے تھے۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ ایمان، میں نے آہستگی سے آواز دی لیکن وہ خاموش لیتی رہی۔ ایمان، میں نے اسے دوسری بار آواز دی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا راضی، رک کیوں گئے؟ یہ تو تم چاہتے تھے نا، آج میں ساری کی ساری تمہارے سامنے ہوں، ساری کی ساری ایمان آج تمہاری دسترس میں ہے، تو پھر یہ رکنا کیسا راضی؟ میں خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جنت کی حور سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں آج پوری دنیا کے ستارے جگمگا رہے تھے۔ ایمان، تمہیں کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ میں نے اس کے ننگے پیٹ کو قمیض سے ڈھانپا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا کہ عمر نہیں ہوئی۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں میرے طرف دیکھے جا رہی تھی۔ محبت کی عمر نہیں ہوتی ایمان، یہ تو کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ شاید تم کو بھی کبھی کسی سے محبت ہوئی ہوگی۔ میں اس کے گالوں کو سہلانے لگا۔ راضی، محبت تو قسمت والوں کو ہوتی ہے، مگر میں تو بہت بدقسمت ہوں۔ میری قسمت میں محبت کہاں؟ یہ تو خدا کسی کے نصیب میں لکھتا ہے۔ نہیں راضی، مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی، میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ وہ ہاتھوں سے میرے گالوں پر سرخی مٹانے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ ایمان، میں نے محبت کی ہے، شاید مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ میں چارپائی سے نیچے اترا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر سین میں نیم کے درخت کے نیچے چارپائی پڑی ہوئی تھی، میں جا کر اس پر بیٹھ گیا۔ دل میں ایک عجیب سا درد ہو رہا تھا، مجھے کسی بھی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ میں چارپائی پر مشکل 2 منٹ تک ایسے ہی بیٹھا رہا مگر سکون نہیں ملا۔ سینے کے اندر جلن محسوس ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندر سے کاٹ رہا ہو۔ میں چارپائی سے اٹھا اور اوپر چھت پر چلا گیا۔ سورج کافی اوپر آ گیا تھا اور دھوپ کی شدت بڑھ چکی تھی۔ میں ایسے چھت پر دائیں بائیں گھومنے لگا، میرا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ راضی، نیچے آ جاؤ، اوپر دھوپ بہت تیز ہے، اگر گرمی لگ گئی تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ ایمان نے مجھے نیچے سے آواز دی۔ میں نے نیچے سین میں کھڑی ایمان کو دیکھا، وہ بھی دھوپ میں کھڑی مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ شاید دھوپ کی گرمی تھی یا میرے اندر کی آگ۔ پل بھر میں ہی میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں خاموشی سے نیچے اتر کر چولہے کے پاس بیٹھ گیا۔ راضی، ایسے نہ کیا کرو یار، اگر بیمار ہو گئے تو۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ایمان، تمہیں اپنے گھر والے یاد نہیں آتے؟ وہ چولہے میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلا رہی تھی۔ ایمان، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی کوئی تو ہوگا نا ادھر گجرات میں، کہ تمہیں کبھی ان کی یاد نہیں آئی؟ میں بھی اس کے ساتھ آگ جلانے لگا۔ وہ ہم دونوں کے لیے چائے بنانے لگی۔ نہیں راضی، میرا کوئی بھائی نہیں، ماں مر گئی ہے، صرف باپ ہے، گجرات میں میرا کوئی نہیں ہے۔
باپ کے لیے ایک فضول چیز تھی جس کے اس نے 30,000 روپے وصول کیا ہے۔ اجرات کے اس نے 30,000 روپے وصول کیا ہے۔ اجرات میں مجھے کسی کی یاد نہیں آتی، میرا کوئی نہیں۔ وہ سر جھکائے آگ جلا رہی تھی۔ میرے سینے میں ایک بار پھر درد ہونے لگا۔ میں نے گھبراہٹ میں ایمان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے آگ جلانی بند کر دی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ داسی کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ محبت کر بیٹھے ہو کسی سے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ ہاں ایمان، محبت ہو گئی ہے۔ شاید محبت کا ہی درد ہے جو میرے سینے کو جلا رہا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ راضی، اس نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ راضی مجھے ہوئی ہے، مجھے کسی سے محبت نہیں ہے۔ چائے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے چائے اتار کر 2 پیالوں میں ڈالی اور ہم دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ میں بار بار ایمان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن وہ نظریں جھکائے چائے پینے میں مصروف رہی۔ چلو ایمان، ڈیرے پر چلتے ہیں، یہاں گھر میں کیا کرنا ہے؟ میرا اب گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر ٹھہر جب میں روٹی بنا لیتی ہوں تو ڈیرے پر روٹی لے جاتے ہیں، چاچو چاچی دونوں خوش ہو جائیں گے، ایمان نے مجھے کہا اور جلدی جلدی روٹی بنانے لگی۔ جب ایمان روٹی بنا چکی تو میں نے تھوڑا سا اچار لے کر اسے روٹی کے ساتھ باندھا اور ایمان کو ساتھ لے کر ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ ہمارا ڈیرا گاؤں سے تقریباً 40 یا 45 منٹ کی مسافت پر تھا۔ جب ہم ڈیرے پر پہنچے تو امی اور طارق بھائی تو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ابو توری کے کھیت میں گوڈی کر رہے تھے۔ ابو، میں کھانا لے کر آیا ہوں، آپ کھانا کھاؤ، گوڈی میں کر دیتا ہوں۔ میں نے ابو کے ہاتھ سے کسی لی اور گوڈی کرنے لگا۔ چھوڑو بیٹا، ابھی گرمی بہت بڑھ گئی ہے، ہم روزانہ 3-4 گھنٹے ہی گوڈی کرتے ہیں، ہفتے تک کھیت مکمل تیار ہو جائے گا، تم رہنے دو، آج کھانا کھا کر گھر چلتے ہیں، باقی کام کل کر لیں گے۔ ابو نے مجھے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں ابو، آپ لوگ کھانا کھاؤ، میں آپ کا تھوڑا ہاتھ بٹا دیتا ہوں۔ مجھے کام کرتا ہوا دیکھ کر ابو چلے گئے۔ انہوں نے ڈیرے پر لگے نلکے سے ہاتھ دھوئے اور شیشم کے درختوں کے سائے تلے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ میں نے گوڈی کرنا شروع کی تو پھر مجھے کسی گرمی اور دھوپ کا احساس نہ رہا۔ وہ 1 ایکڑ سے بڑا کھیت تھا، سینکڑوں کی تعداد میں لگے چھوٹے چھوٹے پودے۔ میں ایک سرے سے شروع ہوا اور گوڈی کرنے لگا۔ گھر والوں نے کھانا ختم کیا تو وہ مجھے آوازیں دینے لگے لیکن میں اپنے کام میں مصروف رہا۔ چلو بیٹا، اب چھوڑ دو، گھر چلتے ہیں، باقی کل ہو جائے گا۔ ابو مجھے گھر لے جانے کے لیے آ گئے۔ نہیں ابو، آپ لوگ چلے جائیں، میں مزید 1 گھنٹے تک اور کام کروں گا، اس کے بعد خود ہی گھر آ جاؤں گا، آپ لوگ جائیں، ارم اور عامر بھی آ گئے ہوں گے۔ ابو بھائیوں سے کھیتوں کا تھوڑا بہت کام کرواتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آدھے گھنٹے تک مزید کام کر کے آ جانا، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ چلو سمینہ، ایمان بیٹی، گھر چلتے ہیں، ابو نے امی اور ایمان سے کہا تو امی نے اٹھ کر ابو کے ساتھ چل دی لیکن ایمان وہیں کھڑی رہی۔ چاچو آپ لوگ چلے جائیں، میں راضی کے ساتھ آئی تھی، اسی کے ساتھ گھر آ جاؤں گی۔ ایمان نے ساتھ جانے سے انکار کیا تو ابو امی اور طارق بھائی گھر کی طرف چل دیے۔ میں گرمی اور پسینے سے بے نیاز کھیت میں گڈائی کرتا رہا۔ ایمان کھیت کے کنارے پر آ کر دھوپ میں ہی بیٹھ گئی۔ ایمان، تم دھوپ میں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ ادھر ڈیرے پر چلی جاؤ، وہاں درختوں کا سایہ ہے۔ میں نے ایمان کو دھوپ میں بیٹھے دیکھا تو کہا، کوئی بات نہیں، مجھے ادھر کافی سکون ہے، تم کام کرو، لگتا ہے سیال کوٹے کو سچ میں محبت ہو گئی ہے۔ چلو پھر شاباش، آج محبت کے لیے پورا کھیت حاضر ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے عاشق ہو۔ ایمان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ ابھی بھی مجھ پر پورا یقین نہیں کر رہی تھی۔ لوہے کو جب بھٹی میں سے گزارا جائے تو وہ کندن بن جاتا ہے۔ کندو تو میں کل رات ہی بن گیا تھا اور میں بھٹی کی آگ سے نہیں بلکہ اس کمرے کے جہنم کی آگ سے نکل کر کندن بنا تھا۔ مجھ پر اب یہ چھوٹی موٹی بھٹی کی آگ اثر نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کسی اٹھائی اور گوڈی کرنے لگا۔ منٹ 2 منٹ ایک ایک کر کے گزرتے رہے۔ میں ایک پودے سے دوسرے پودے تک جاتا رہا۔ میں پورے کھیت سے گزر چکا تھا، بس آخری 5-6 پودے رہ گئے۔ 7-8 دن کا کام میں نے 1 دن میں ہی ختم کر دیا تھا۔ سورج غروب ہونے کے نزدیک آیا تو ابو جانوروں کا دودھ دوہنے کے لیے کھیتوں میں آئے۔ انہوں نے مجھے ابھی تک گوڈی کرتے دیکھا تو بھاگ کر میرے پاس آ گئے۔ یار، تم نے پورا کھیت کھود ڈالا ہے، رات والا جنون ابھی تک اترا نہیں ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے کسی لینی چاہی تو میں نے اسے دوسرے ہاتھ میں کر لیا۔ بس ابو، یہ 5-6 پودے رہ گئے ہیں، آپ دودھ نکالو، میں ختم کر کے ہی آتا ہوں۔ ایمان بیٹی، تم اسے منع کر دیتی، تم ساتھ کھڑی ہو کر اسے مسلسل کام کرتا ہوا دیکھتی رہی۔ ابو ایمان سے شکوہ کرنے لگے، چاچو میری کون سی بات مانتا ہے، ویسے بھی سیالکوٹ والے کافی جان والے ہوتے ہیں، دیکھ لو، آپ کا پورے ہفتے کا کام اس نے کر دیا ہے، اب آپ کو دوسرا کام کر سکتے ہیں۔ ایمان نے شوخی سے کہا اور ابو کے بازو میں بازو ڈالے انہیں ڈیرے کی طرف لے گئی۔ 10-15 منٹ تک میں نے کھیت مکمل کیا اور ڈیرے پر آ گیا۔ ایمان اور ابو دودھ نکالتے رہے، میں ان کو ایسے ہی چھوڑ کر اکیلا گھر آ گیا۔ گھنٹے تک ابو اور ایمان بھی دودھ نکال کر آ گئے۔ رات کا کھانا ہم سب نے مل کر کھایا۔ اس کے بعد ابو خود ایمان کو لے کر اسلم کے گھر چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اسلم گھر میں ہی موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر گیا۔ میرا غصہ ایک بار پھر عروج تک پہنچ گیا۔
اسلم کو دیکھ کر میرا خون کھونے لگا۔ ایمان کو شاید ان سب چیزوں کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ ابو کے ساتھ چلتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اسلم کو دیکھ کر غصے سے کچھ کرتا، ایمان نے خاموشی سے چلتے چلتے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا غصہ اوپر ہوتا ہوا پار اچانک نیچے آنے لگا۔ اس نے صرف ایک لمحے کے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر 2 قدم آگے ہو کر ابو کے ساتھ چلنے لگی۔ اس نے ابو کے بڑے بڑے ہاتھوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دے دیے تھے۔ میں نے ایمان کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں سمندر سے بھی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے پہلی بار ایمان کے چہرے کے گرد نور کا ایک حالہ نظر آیا۔ واہ رے رضوان علی گھمن، کہاں دل لگا بیٹھے ہو، بڑی جلدی محبت کر بیٹھے ہو۔ محبت کے اس دریا کو پار کرنے کی ابھی تمہاری عمر تو نہیں تھی، پھر بھی دریا میں کود گئے۔ چلو کبھی تو کنارہ ملے گا۔ میں نے ایک نظر اسلم کے چہرے کو دیکھا اور واپس گھر آ گیا۔ ابو اسلم سے بات کر کے ایمان کو وہیں اس کے گھر چھوڑا ہے۔ اسلم نے وعدہ کیا پھر کبھی ایمان پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اسلم ابو کی دھمکی سے ڈر گیا تھا اور اب ایمان کا خیال رکھنے لگا۔ ایمان بھی اب خوش رہنے لگی تھی۔ وہ سارا دن اور شام ہمارے گھر میں بھاگتی پھرتی، زندگی کچھ آسان ہو گئی تھی۔ ایک رات اسلم ایمان کو لے کر گھر آیا تو ابو اسے گھر کے اندر لے آئے۔ امی اسلم کے لیے چائے بنانے لگ گئی۔ جب تیار ہو گئی چائے تو ہم سب اندر کمرے میں چارپائی پر بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ چلو ایمان اب گھر چلتے ہیں۔ اسلم چائے پی چکا تو اس نے ایمان سے کہا۔ ایمان نے کھانے کا ٹفن پکڑا اور اسلم کے ساتھ جانے لگی۔ اسلم، ابو نے اسلم کو آواز دی تو وہ رک گیا۔ دیکھو اسلم، ایمان اب بہت خوش نظر آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے تم اب ایمان کا خیال رکھنے لگے ہو۔ میں تم سے بڑا ہوں۔ ایمان کو میں نے بیٹی کہا ہے۔ بڑا ہونے کے ناطے میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا۔ تمہارا کھانا تو ہمارے گھر سے جاتا ہے، سگریٹ تم پیتے نہیں ہو، اس لیے تمہاری ساری تنخواہ بچ جاتی ہوگی۔ تم ایسا کرو، اس گاؤں کے باہر کوئی گھر دیکھ لو، پیسہ اکٹھا کرو گے تو 4-5 سالوں میں تم اپنا گھر لے لو گے۔ کوشش کرو اب پیسہ اکٹھا کرنے کی۔ ساری زندگی تم نے نوکر بن کر گزار دی ہے۔ ایمان اور اس کے بچوں کو نوکر مت بنانا۔ کوشش کرو باہر نکلنے کی۔ میری زمینوں کے ساتھ 2 ایکڑ اراضی کرائے پر خالی ہے، میں اسے کرائے پر لے لیتا ہوں۔ اگر تم اس پر کام کرنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو، اس کے بعد بتا دینا۔ میں نے اگر ایمان کے ساتھ کوئی رشتہ بنایا ہے تو پھر میں اس کا بھی کبھی برا نہیں سوچوں گا۔ ابو نے ایمان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کو باہر تک چھوڑا ہے۔ ابو، آپ وہ 2 ایکڑ کرائے پر لے رہے ہیں؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میرا ارادہ کام کو بڑھانے کا ہے۔ ویسے اب طارق میرے ساتھ کام پر لگ گیا ہے، شاید اسلم بھی مل جائے تو پھر کام کو بڑھانا پڑے گا۔ ابو مجھے سمجھانے لگے۔ جی ابو جی۔ میں نے سعادت مندی سے سر ہلایا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ سمین، ہمارا بیٹا بہت چپ چاپ سا ہو گیا ہے۔ جب سے اس رات والا واقعہ ہوا ہے بہت سنجیدہ ہو گیا ہے۔ اب کسی سے مذاق بھی نہیں کرتا اور ایمان سے بھی کھچا کھچا سا رہتا ہے۔ میں ان کی باتوں سے بے نیاز چارپائی پر چادر اوڑھے سو گیا تھا۔ دوسرے دن چھٹی تھی، اس لیے ایمان صبح ہی ہمارے گھر آ گئی۔ سمینا جلدی کرو، بچوں کو کرکٹ کھیلنے جانا ہے، یہ کھانا کھا لیں، ہم بھی ڈیرے پر چلے جائیں گے۔ امی روٹیاں پکا رہی تھی اور ہم سب بہن بھائی چولہے کے ارد گرد بیٹھے گرما گرم پراٹھے کھا رہے تھے۔ راضی، تم بھی کرکٹ کھیلنے جاؤ گے یا گھر میں ہی رہو گے؟ امی نے پراٹھا میری پلیٹ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ انہیں امید ہوئی کہ شاید اب میں واپس اپنی زندگی میں لوٹ آیا ہوں۔ نہیں امی، میں گھر میں ہی رہوں گا، میرا سر درد کر رہا ہے، میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا کہیں بھی جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ بیٹا باہر جا رہا کو، سارا دن گھر میں پڑے رہتے ہو، تمہاری اس 24 گھنٹے کی اداسی نے پورے گھر کا ماحول خراب کر دیا ہے۔ دیکھو اپنے بہن بھائیوں کو، کتنے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ، ہر وقت گھر میں تمہاری شرارتوں سے رونق نہیں رہتی تھی، اب دیکھو یہ گھر نہیں قبرستان لگ رہا ہے۔ واپس آ جاؤ بیٹا، اپنا نہیں تو ہمارا ہی خیال کر لو، خیر خوش رہا کرو۔ ابو مجھے سمجھانے لگے۔ ابو خوش تو رہتا ہوں اور کیا کروں، ان کو خوش کرنے کے لیے میں یہاں ناچنا شروع کر دوں کیا؟ مجھے ابو کی باتوں پر بلا وجہ غصہ آنے لگا۔ قسم سے اگر تم ناچنا شروع کر دو تو ہم سبھی اس گھر سے باہر نکل جائیں۔ توبہ، اتنا گندا ڈانس کون برداشت کر سکتا ہے؟ ایمان نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ یہ حقیقت تھی کہ میں بہت گندا ڈانس کرتا تھا۔ ڈانس کرتے کرتے اتنے ہاتھ پاؤں مارتا تھا کہ لوگ مجھ سے دور دور ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایمان اور ہم کئی بار میرے ہاتھوں ڈانس دیکھنے کے چکر میں مار کھا بیٹھے تھے۔ اب وہ مجھے ڈانس کرتا ہوا دیکھ کر کمرے سے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ باقی کیوں باہر جائیں گے، تم کیوں نہیں چلی جاتی؟ جب دیکھو 24 گھنٹے ادھر ہمارے گھر میں گھس رہتی ہو۔ تمہاری وجہ سے ہمارے پورے گھر کا ماحول تباہ ہو گیا ہے۔ مجھے ایمان کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ رضوان، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ ہمارے اس گھر کی ایک فرد ہے، ابو نے ایمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایمان نیچے زمین پر دیکھے جا رہی تھی۔ چلو ایمان سے معافی مانگو، تم نے غلط بات کہہ کر ایمان کا دل دکھایا ہے، ابو نے غصے سے کہا تو میں نے روٹی چھوڑ دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں ابو، میں ہی کیوں؟ ہر بار میں ہی کیوں معافی مانگتا رہوں؟ قصور کسی کا بھی ہو، معافی مجھے ہی مانگنا پڑتی ہے۔ میں نے غصے سے ابو کو جواب دیا اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت کے اوپر چلا گیا۔ یہ پھر ناراض ہو کر اوپر چلا گیا ہے، پتہ نہیں اس لڑکے کا کیا بنے گا۔ جاؤ ارم، بھائی کو جا کر لے آؤ۔
وہ تمہاری بات مان لیتا ہے۔ ناشتہ بھی نہیں کیا میرے بیٹے نے۔ امی نے فکر مندی سے ارم سے بولا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ایمان بھی ارم کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ بیٹا تم رہنے دو، ارم اسے لے کر آئے گی۔ اس کی بات مان لیتا ہے۔ ابو نے ایمان کو روکتے ہوئے کہا، لیکن ایمان پھر بھی ارم کے ساتھ چھت پر آ گئی۔ بھائی ابھی تم ادھر کھڑے ہو گئے ہو، چلو نیچے، جلدی غصہ نہیں کرتے، دیکھو ہم سب کو آپ کی کتنی فکر ہے۔ آپ کی وجہ سے اب باقی نے بھی ناشتہ نہیں کرنا ہے۔ ارم نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ارم آپ لوگ ناشتہ کرو، قسم سے میرا دل نہیں کر رہا ناشتہ کرنے کو۔ میں نے ارم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، میرا ناشتہ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ایمان 24 گھنٹے میرے اعصاب پر سوار رہتی تھی۔ مجھے ایمان سے محبت ہو گئی تھی۔ میں سارا دن صرف ایمان کو ہی سوچتا رہتا تھا۔ میرا دن رات کا سکون اور چین ختم ہو گیا تھا۔ میں سارا دن بوکھلایا ہوا پھرتا تھا، لیکن ایمان میرے سامنے بالکل پرسکون ہوتی تھی۔ وہ کسی سے نہیں کرتی تھی اور یہی چیز مجھے پاگل بنا رہی تھی۔ میں اس کے سامنے ٹوٹ رہا تھا، بکھر رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے صرف تماشا دیکھ رہی تھی۔ رومیو چلو نیچے، سارے انتظار کر رہے ہیں، نیچے سب بھوک سے مر رہے ہیں اور تم یہاں آرام سے چھت پر دھوپ سینک رہے ہو۔ ایمان ایک بار پھر طنز کرنے لگی، میں آرام کر رہا ہوں، پچھلے 1 مہینے سے میں مر رہا ہوں۔ دیکھا کبھی ممی مسکراتے ہوئے؟ میری ساری زندگی تباہ کر کے رہ دو، کہہ رہی ہو کہ میں آرام سے دھوپ سینک رہا ہوں، جانتی ہوں نا سب کچھ۔ راضی ایک رات نکال جانا، دیکھ لو اب راضی کئی راتیں نکال چکا ہے، کہتی ہوں آرام کر رہا ہوں، میں مر رہا ہوں ایمان صاحبہ، مر رہا ہوں میں نے ارم کا ہاتھ چھوڑا اور ایمان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ تم اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ ارم کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ارم تم خاموش رہو، تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں۔ میں نے ارم کو بیچ میں ہی خاموش کروا دیا۔ ایمان اب بولو نا، یہ نظر آ رہا ہے میرا چہرہ؟ میں نے پچھلے 1 مہینے سے ٹھیک سے منہ بھی نہیں دھویا، کھانا کھایا یا نہیں کھایا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ سارا دن تمہارا یہ خوبصورت چہرہ دیکھ کر جینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن شاید تمہیں یہ بھی پسند نہیں۔ ایسا کرو، ایک بار ہی ادھر چھت سے دھکا دے دو، میں مر جاؤں تو تمہاری بھی جان چھوٹ جائے گی اور میری بھی زندگی آسان ہو جائے گی۔ گھر والوں کا کیا ہے، ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، 4 دن رو دو گے ان کو صبر آ ہی جائے گا۔ بھائی ایسے مت کہو نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارم ایک بار پھر میری طرف بڑھنے لگی۔ ارم میں نے کہا نا، تم ادھر ہی رکو، یہ میرا اور ایمان کا آپس کا مسئلہ ہے، آج اسے سلجھ جانے دو۔ میں تنگ آ گیا ہوں، تیرتے کنارے سے لگنا ہے یا ڈوب جانا ہے۔ کچھ تو کہو ایمان، تم اتنی بھی بچی نہیں ہو، تمہیں سب پتہ ہے، لیکن پھر بھی انجان بنی ہوئی ہو، معلوم ہے نا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہم دونوں چھت کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں معلوم ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پچھلے 1 مہینے سے میری چاہت میں دھکے کھا رہے ہو، لیکن اس میں میرا کیا قصور؟ میں تو محبت نہیں کرتی رضوان صاحب، اس میں میرا کیا قصور؟ میں ایک شادی شدہ غلام عورت ہوں، میں سانس بھی کسی کی اجازت سے لیتی ہوں، محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ آزاد لوگوں کے کھیل ہوتے ہیں رضوان صاحب، آپ آزاد ہو، آپ محبت کر سکتے ہو۔ غلام لوگوں کی قسمت میں محبت نہیں بلکہ صرف بکنا لکھا ہوتا ہے، اور میں 30,000 میں بک گئی ہوں۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، ایمان تم مجھے جانتی ہو، بس ایک بار مجھے کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، میں ایک شخص کے بیچ میں سے گزر جاؤں گا، بس ایک بار مجھ سے محبت کا اقرار کر لو۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑ کر دونوں کندھوں سے پکڑ لیا۔ ایمان میں مر رہا ہوں، میں محبت کی آگ میں جل رہا ہوں، مجھ سے اکیلے یہ آگ اب مزید برداشت نہیں ہوتی۔ تم ایک بار میری محبت کا جواب محبت سے دے دو، میں تمہاری خاطر پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ ایمان ایک بار آزما کر دیکھ لینا، تمہارا یہ راضی تمہارے لیے جان بھی دے دے گا۔ میں نے ایمان کو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں راضی، جان دینا بہت مشکل ہوتا ہے، بات اور ہے، جان کوئی بھی نہیں دیتا اس دنیا میں کسی کے لیے۔ راضی ابھی تم بہت کچے ہو، محبت میں جان دینے کی باتیں کر کے محبت کی توہین مت کرو، یہاں سب اپنے لیے ہی جیتے ہیں۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹائے اور میرے گالوں کو پیار سے سہلانے لگی۔ ایمان تم نے مجھے سمجھنے میں غلطی کر دی، مجھے محبت کرنا آ گیا ہے اور جان دینا بھی۔ میں نے اس کے گالوں کو چھوا اور چھت سے کود گیا۔ میرا چہرہ ایمان کی طرف تھا اور میں نیچے گر رہا تھا، میرا ہاتھ لاشعوری طور پر ایمان کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ اچانک ایمان نے بھی میرے پیچھے چھلانگ لگا دی، وہ سیدھی میرے اوپر آ کر گری تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور دونوں ہی تیزی سے نیچے زمین کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے ارم کی چیخنے کی آواز سنائی دی، وہ چھت کے کنارے پر کھڑی ہمیں گرتا ہوا دیکھ رہی تھی، نیچے کچے فرش پر رکھی ایک اینٹ سے میرا سر ٹکرایا اور میں بے ہوشی کی گہری تاریکی میں چلا گیا۔ شاید میں نے ایمان کے لیے جان دے دی تھی۔ بے ہوشی سے پہلے آخری احساس ایمان کی فکر تھی۔
یا اللہ اسے کوئی خراش مت دینا، اس کے سارے درد اور تکلیفیں آج ہی میرے نصیب میں لکھ دینا۔ یہ ایمان کی فکری تھی جس سے مجھے زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہنے دیا۔ پکی اینٹ سے سر ٹکرانے کی وجہ سے میرا سر پھٹ گیا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر میرے سر کے پچھلے حصے میں محسوس ہو رہی تھی۔ ایمان سیدھی میرے سینے پر گری اور اڑک کر دوسری طرف چلی گئی۔ ایمان تم ٹھیک تو ہو نا؟ ایمان بلندی سے گرنے کی وجہ سے، شاک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے ایمان کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ ہی پڑی ہوئی تھی۔ میرے سر سے مسلسل خون نکل رہا تھا جس سے میرے اور ایمان کے کپڑے سرخ ہو گئے تھے۔ ایمان پلیز پلیز جانا مت، اٹھو ایمان اٹھو، مرنا مت، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مرنا مت ایمان، راضی کو تمہاری ضرورت ہے، مرنا مت ایمان، راضی کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں پاگلوں کی طرح ایمان کو جھنجھوڑنے لگا۔ شاید خدا کو میری حالت پر ترس آ گیا۔ ایمان نے گہرا سانس اپنے اندر کھینچا اور کھانسنا شروع کر دیا۔ ہم سر سے نیچے گلی میں گرے تھے۔ ذرا سی دیر میں سارے گھر والے ادھر اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ایمان کو کھانستے ہوئے دیکھا تو مطمئن ہو کر دوبارہ لیٹ گیا۔ سر سے بہت زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے مجھ پر نقاہت طاری ہونے لگی تھی۔ اوہ اس کا تو بہت خون نکل رہا ہے۔ طارق جب نمبرداروں کے گھر، ان کو بولو ٹریکٹر لے کر آ جائیں، انہیں اسپتال لے کر جانا ہے۔ جاؤ یار جلدی کرو، بھاگو، یہ دونوں مر جائیں گے۔ چھت سے کسے گر گئے؟ اف خدا ہمیں معاف کر دو۔ ابو نے جلدی سے مجھے اٹھایا۔ ان کا ہاتھ میرے سر کے پچھلے حصے کی طرف گیا جہاں قریباً 13 انچ کے قریب سوراخ تھا۔ پچھلی طرف سے میرا سر پچک گیا اور لگاتار خون نکل رہا تھا۔ یا اللہ خیر، اس کا تو پورا سر ہی پھٹ گیا ہے۔ عامر جلدی سے کوئی کپڑا لاؤ، میں اس کا سر باندھ دیتا ہوں، خون بہت نکل رہا ہے۔ راضی ہوش میں رہنا یار، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اب مجھے گود میں لیے میرے سارے جسم کو ٹٹول کر دیکھ رہے تھے۔ چونکہ ہم کچی زمین پر گرے تھے اس لیے ہمیں کوئی بھی چوٹ نہیں لگی تھی، صرف میرا ہی سر اس اینٹ کے ٹکرانے کی وجہ سے پھٹ گیا تھا۔ ابو وہ ایمان کو دیکھو، اسے کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے ابو کو ایمان کی طرف متوجہ کیا، تب انہیں ایمان کا خیال آیا۔ میرے ساتھ گری تھی۔ اتنی دیر میں محلے کے بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ابو نے مجھے ایک آدمی کے حوالے کیا اور خود ایمان کو دیکھنے لگے۔ میرے سر سے نکلنے والے خون کی وجہ سے ایمان کے سارے کپڑے سرخ ہو گئے تھے۔ ایمان بیٹی تم ٹھیک تو ہو نا؟ ابو ایمان کو دیکھنے لگے۔ چاچو میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی، آپ راضی کو دیکھو، اس کا کافی خون نکل گیا ہے۔ ایمان ہوش میں آ چکی تھی اور مجھے خون میں لت پت دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ میری امی سے تو میری خون میں لت پت حالت دیکھی نہیں گئی اور وہیں گھر کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے تھے، وہ بس خاموشی سے ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور دل میں ہماری سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ عامر بھائی کپڑا لے کر آکے تو ابو نے اس سے کپڑا لے کے میرا سر کس کر باندھ دیا۔ سر باندھنے کی وجہ سے اگرچہ میرا خون تو بند نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس کے نکلنے کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی۔ نمبردار ٹریکٹر ٹرالی لے کر آ گئے تو ابو اور دوسرے لوگوں نے ٹرالی کے اندر چارپائی رکھی اور مجھے اس پر چارپائی پر لٹا دیا۔ ابو وہ ایمان تو ٹھیک ہے نا؟ اسے بھی لے چلو، اسے بھی چوٹ لگی ہے۔ مجھے ابھی بھی ایمان کی فکر ہو رہی تھی۔ بیٹا وہ ٹھیک ہے، تم حوصلہ رکھو، درد تو نہیں ہو رہا؟ ابو نے مجھ سے درد کا پوچھا تو تب مجھے درد کا احساس ہونا شروع ہو گیا اور میرے منہ سے ہلکی ہلکی کراہیں نکلنا شروع ہو گئی۔ میں درد سے چیخ نہیں رہا تھا کیونکہ درد سے چیخنا محبت کی توہین ہوتی ہے اور میں محبت کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں جب درد حد سے زیادہ ہو جاتا تھا تو کراہیں نکلنے لگتی تھی۔ ایمان بیٹی تم بھی اوپر آ جاؤ، تم یہ راضی کے ساتھ رہو گی تو اسے اچھا محسوس ہوگا۔ ابو نے ایمان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایمان ابو کا ہاتھ پکڑ کر ٹرالی کے اوپر آ گئی۔ ٹرالی ہمیں لے کر اڈے پر موجود کلینک جانے لگی۔ ٹرالی کے دھچکوں کی وجہ سے میرے سر میں درد کی لہریں سی بننے لگی۔ نمبردار کافی احتیاط سے ٹرالی چلا رہا تھا لیکن پھر بھی کچا راستہ تھا۔ بہت زیادہ احتیاط کے باوجود دھچکے لگ رہے تھے اور درد میری برداشت سے باہر جا رہا تھا۔ ٹرالی کے دھچکے کے ساتھ میری آہیں نکل رہی تھی۔ ایمان میری چارپائی کے اوپر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ راضی بس تم تھوڑا اور برداشت کر لو، ہم ہسپتال پہنچنے والے ہیں، تم بچ جاؤ گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا راضی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں دعا کیے، بس تھوڑا اور درد برداشت کر لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایمان میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرا درد ختم ہو گیا تھا۔ ایمان کے ہاتھوں کی حرارت نے مجھے ہسپتال سے پہلے ٹھیک کر دیا تھا، صرف سر سے نکلنے والا خون بند ہونا بھی باقی تھا۔ وہاں ٹانکے تو ہسپتال والوں نے لگانے تھے، زخم دینے والا زخم بھر بھی سکتا ہے۔ یہ میرا یقین تھا کہ اگر ایمان محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتی تو میرا خون بھی رک جاتا۔ راضی درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ ایمان نے مجھے خاموش ہوتے دیکھا تو پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا تو مطمئن ہو گئی۔ ایمان، میں نے ایمان کو پکارا تو میری طرف متوجہ ہو گئی۔ ایمان، کہ میں بھی کچا ہوں، کہ مجھے اب بھی محبت کرنا نہیں آئی۔ ایمان، مجھے کسی کے لیے مرنا آ گیا ہے، میں نے ایمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ایمان کو جواب دیتی ابو جو چارپائی کی دوسری طرف کھڑے تھے، ان کو حالات کی سنگینی کا پتہ چل گیا۔ ابو کو میری باتوں سے معاملے کا تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا۔ انہیں شک پڑ گیا تھا کہ چھت سے ہم دونوں غلطی سے نہیں بلکہ کسی اور چکر میں گرے تھے، چونکہ ٹرالی پر اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے جو مجھے اسپتال لے کر جا رہے تھے۔ ابو مجھ سے مخاطب ہوئے،
رضوان بیٹا تم باتیں مت کرو، بس خاموش رہو، باتیں کرنے سے تمہارا سر ہلتا ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے میری بات کو درمیان میں ٹوک دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور بولتا رہا تو سارے لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ چل جاتا۔ معاملہ بہت نازک تھا۔ اگر گاؤں والوں کو پتہ چل جاتا کہ میں ایمان سے محبت کرنے لگا ہوں تو مجھے اور ایمان کو جو سزا ملتی سو ملتی۔ گاؤں والے میرے سارے گھر والوں کو جینا حرام کر دیتے۔ یہ حقیقت تھی۔ ایمان ایک شادی شدہ لڑکی تھی۔ اسے 30,000 میں خرید کر اس گاؤں میں لایا گیا تھا۔ یہاں سب کچھ جائز تھا، لیکن اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ محبت کرتے ہوئے پکڑی جاتی تو پورے گاؤں والے دونوں کا منہ کالا کر کے بیچ چوراہے میں الٹا لٹکا کر اتنا مارتے تھے کہ ان کو چھپڑی کا دودھ یاد آ جاتا تھا۔ گاؤں والے اس جوڑے کو عبرت کا نشان بنا دیتے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو نصیحت ملتی تھی۔ مجھے اور ایمان کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے پکڑے گئے تو گاؤں والے ہماری ایمان کی حیثیت ہی کچھ ایسی تھی کہ میرے گھر والے چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ابو نے مجھے مزید بولنے سے روک دیا تھا۔ ہم دونوں کو اکیلے میں سمجھانا چاہتے تھے۔